Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद ये प्रोग्राम लिए हुए ब्रेकफास्ट शो। जी हाँ, जिसे आप हर रोज सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक देखते हैं। आप सबको हम वेलकम कहते हैं। वो तमाम बहन भाई जो कि बाइबल टीवी ग्लोबल पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सबको खुशामदीद। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजो, आइए हम आज के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की रोशनी में, खुदा उनका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। ज़बूर 123 खुदा उनके पाक कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। तू जो आसमान पर तख्त नशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावन अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर, ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्खर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुनने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा पालनहार है। तू कदीमुल अयाम है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हुए अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है। हम रात की हिफाजत के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अरे पाक खुदा, अभी हम इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन, तू हमें बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदावन, जहां जहां भी तेरा कलाम पहुंचे, लोग जिंदगी पाएं। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। अज़ीज़ भाई, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। मज़ामीर के जरिए, गीतों के जरिए खुदावन की हम दो तारीफ की जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम मज़ामीर के लिए, खासतौर पर जिनका पंजाबी जुबान में तर्जमा किया गया। पादी आईडी शाहबाज साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इनका तर्जमा किया। हम उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम एक ज़बूर आपके लिए लेकर आए हैं। यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की जानिब। आइए खुदावन की मिलकर हम दो सुना करते हैं।
یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ ہم خدا کو پکارتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، کھٹکھٹائیں، جو کھٹکھٹاتے ہیں ان کے واسطے کھول دیا جاتا ہے، جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پاتے ہیں۔ آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ بائبل از the best source where we can find our God۔ بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، through their meditation, through their rituals, they are looking for God. But this is the beauty of Christianity. God is looking for men. When I'm talking about men, I mean women and men, both human beings. خدا انسان کو ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آ گیا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھیں۔ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کو آج تلاوت کریں گے۔ اپنا چائے کا کپ بھی لے لیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے صبح سویرے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میرے کچھ دوست جو بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ اب جوائن کرتے ہیں مجھے، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، بھائی آرون کے لیے اور سید دین صاحب کے لیے جو ہماری کوائر کے لیڈر ہیں، خدا انہیں برکت دے۔ تو آپ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوئیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ وہ صبح سویرے خدا کا پاک کلام سیکھا کریں، ہمیں جوائن کیا کریں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، authenticity of the Bible and the problems which we are facing as a Christian, as a Bible believer، کیا مشکلات ہیں۔ اور بائبل مقدس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے۔ کل ہم نے سیکھا کہ پاک روح کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور ہم نے حزقیل 37 باب کو دیکھا کہ خداوند کا کلام زندگی بخشتا ہے، مردہ ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ابلیس جو ہے وہ کس طریقے سے پاک کلام کو ہی استعمال کرتا ہے، اور جو لوگ ہیں they are under the attack, especially the church, under the attack by the devil۔ ابلیس نے حملہ کیا ہوا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئیے خدا کے پاک کلام کو سیکھیں، ہم اتنی مصروفیات ظاہر کرتے ہیں، ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بائبل ہے اور میں کہتا ہوں اچھا جی اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، تو روزانہ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ایک شخص سرمن دے رہا تھا محبت کے بارے میں، تو ہر سنڈے پادری صاحب کو سرمن دیے جا رہے تھے، تو ایک شخص پادری صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب پچھلے کئی سنڈے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی سرمن جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کہ محبت کرو محبت کرو۔ پادری صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں سے محبت کرنا شروع کر دی ہے؟ آپ دوسروں سے پیار کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے پادری صاحب کی طرف دیکھا۔ پادری صاحب نے کہا کہ میں آنےسٹ آنسر چاہتا ہوں، مجھے دیانتداری سے جواب دیجیے گا۔ تو اس شخص نے سر جھکا کے کہا کہ نہیں پادری صاحب، ابھی تک مجھ میں بہت ساری کمی ہے۔ پادری صاحب نے کہا کہ جس دن آپ دوسروں سے محبت کرنا شروع کر دو گے، اپنے دشمنوں سے پیار کرو گے، ان کو معاف کرو گے، تو میں بھی اپنا سرمن تبدیل کر لوں گا۔ تو جس دن مجھے معلوم پڑے گا کہ جی آپ صبح سویرے اپنی بائبل کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا
تو میں بھی اپنا مکالمہ جو ہے، اپنی ریکویسٹ جو ہے اس کو تبدیل کر لوں گا. تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، پلیز ٹیک یور بائبل. آپ اپنے سٹنگ روم میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، کچن میں ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں، اسپیئر سم ٹائم. یہ جو بات ہے نا کہ انسان روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، تو یہ فیکٹ ہے. صبح سویرے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا ناشتہ لیٹ ہو جائے گا تو چھوڑیں پروگرام کو، پھر دیکھ لیں گے یا ریکارڈنگ دیکھ لیں گے، تو یہ بھی اچھا ایک فیصلہ نہیں ہے. آپ خدا کو وقت دیجیے اور دیکھیے خدا آپ کو کس طریقے سے برکت دیتا ہے. تمام دن آپ خدا سے تازگی اور برکت پائیں گے. خدا کا زندہ پاک کلام سنیے. The book of Genesis, chapter 3, from verse 1. The book of Genesis, chapter 3, and verse 1 to 8. Listen the word of God. پیدائش اس کا 3 باب، اس کی پہلی 8 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ سانپ سے کہا کہ خود باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے اور سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند قدوس پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں بائبل کی ان سچائیوں کے لیے. اے پاک خدا، اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ تم اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ خداوند ہم تیرے سندر کلام کو بہتر طور سے سمجھ سکیں. ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، پر تو جب ہمیں سکھاتا ہے ہمیں سمجھ آتی ہے. سچ مچ اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تو زندہ ہے، تیرا کلام زندگی بخشتا ہے. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں آمین. W. Tozer is one of my favorite writer. بہت ہی خوبصورت اس کی کتب ہیں. ایک کتاب جو ہے بہت ہی پسند ہے، What Happened to Our Worship، اور ایک کوٹیشن ان کی جو ہے وہ بڑی پاورفل ہے، اور وہ کوٹیشن ہے Devil is a great theologian. شیطان علم الہی کا بہت ہی ماہر ہے. جب میں نے اس بات کو
पढ़ा तो मैंने इसको गहराई से इस बात को सीखने की कोशिश की कि हाउ वी कैन से दैट डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन, शैतान कैसे इल्म इलाही का माहिर हो सकता है। दिनों में मैं सेमिनरी में था तो मैंने इस बात को जब पाक कलाम की रोशनी में जानने की कोशिश की तो वाकई हम इस बात को देखते हैं कि इब्लीस ने जब खुदाम यीशु मसीह को आजमाया तो बार बार हम देखते हैं कि इब्लीस खुदाम यीशु मसीह को पाक कलाम में से जो वो रेफरेंस देता, और जब हम इस बात को देखते हैं कि इब्लीस जो है वो खुदाम यीशु मसीह को जब आजमाता है तो कहता है कि तेरी बाबत ये लिखा है। तो इब्लीस जो है वो कलाम को जानता है, समझता है, और इसलिए वो खुदाम यीशु मसीह को इन बातों के बारे में जो है वो एक तरह का आप कह लें कि ताना देना या टाउंट करना कि जी देखें जी आपके बारे में ये लिखा है तो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देकर तुझे अपने हाथों पर उठा रहे और तू फरमा कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाएं। तो खुदाम यीशु मसीह जो है वो इब्लीस से आजमाए गए, और इस आजमाइश में हम देखते हैं खुदाम यीशु मसीह ने किस तरीके से इब्लीस पर जो है वो काबू पाया, इनकाउंटर किया किस तरीके से इब्लीस को, और वो कलाम ही था जिसकी वजह से खुदावन ने उसको इनकाउंटर किया। खुदावन के मुंह की बातों की वजह से खुदावन ने इब्लीस को जो है वो शिकस्त दी। तो खुदावन का पाक कलाम जो है इब्लीस जो है वो उसको जानता है। अभी हम इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से इस दौर में भी इन दिस 21st century when the knowledge is on the boom, और दानियल के 12 बाब में हम इस बात को देखते हैं, दानियल फरमाते हैं कि आखिर जमाने में दानिश अफजू होगी। इट्स अ साइन ऑफ द एंड टाइम। नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विजडम, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज। इल्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आजकल हम देखते हैं कि एक माइक्रोचिप, छोटी सी चिप होती है। कल मैंने फोन की चिप जो उसको चेंज किया, सिम को चेंज किया, इट वाज अ टाइनी सिम। आप एक छोटी सी सिम या चिप जो है उसमें आप कितना नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आप इकट्ठी कर सकते हैं। और इस अखीर दौर में इल्म और दानिश जो है बहुत बढ़ गया है। पीपल दोज हु आर नॉलेजेबल, most of them they are very arrogant। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं वो या तो आइसोलेट हो जाते हैं कि जी मेरे पास वक्त नहीं है, वो दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, वो या तो रिसर्च में लग जाते हैं कि जी मैं और हासिल करूं और इल्म हासिल कर लूं ताकि लोग ये जाने कि आई एम वेरी नॉलेजेबल। मेरी जो स्कॉलरशिप है, मेरा जो इल्म है, उसकी वजह से लोगों पर मेरा और ज्यादा रोब और दबदबा हो, तो वो लोगों से अलग रहना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों का रवैया ऐसा हो जाता है कि जब वो पब्लिक में आते हैं तो वो सोचते हैं कि जितना मैं नॉलेजेबल हूं और कोई नहीं है, तो दूसरों को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे खुदाम के खादमों को भी मैंने ये देखा है कि जब वो प्रीच करते हैं तो वो लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं कि देखा मैंने आज बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया है। हार्डली दे प्रेज गॉड, हार्डली दे सेड दैट ओह प्रेज द लॉर्ड, गॉड गिव मी दिस मैसेज। मैंने ये तैयारी बड़ी की थी, मैंने बड़ा इस पे रिसर्च की थी, देखा जी मेरी रिसर्च। और फिर हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, और जी फलां शख्स ने ये बात कही थी और मैंने उसको रिफ्यूट किया है, मैंने देखा आज उसकी जो बात थी उसको मैंने कैसे रद्द कर दिया। इल्म गुरूर पैदा करता है, और हिकमत जो है, दानिश जो है, सोफिया जो है, ये इंसान के अंदर हलीमी और फरोतनी पैदा करता है। एनीहो, इब्लीस
جو ہے جب اس کے پاس یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹول ہے اس کے پاس، تو کس طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا، اس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ in the book of Genesis, devil encountered with Eve and he started creating doubt about the word of God. اس نے آ کر تو ہوا سے جب بات چیت شروع کی تو اس نے خداوند کے کلام کے بارے میں خداوند نے جو کہا تھا اس کے بارے میں اس نے گفتگو کرنا شروع کی، اور سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، کننگ، کلیور، اور اس نے اور سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کی کسی چیز کا پھل تم نہ کھانا؟ ڈاؤٹ is the greatest weapon of the devil. خدا کے کلام کے بارے میں شکوک و شبہت پیدا کرتا ہے. That is the first attack by the devil upon the heart of the believers. خدا نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. خدا نے تو کہا تھا میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. Why you are having this trouble? Where is your God? Do you truly believe on this? کیا واقعی آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی خدا نے یہ کہا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ کسی نے بیچ میں امینڈمنٹ کر دی ہو، ایڈ کر دیا ہو بائبل میں. ابلیس جو ہے وہ شکوک و شبہت پیدا کرتا ہے. And in this century, as I said that, most of the scholars, I'm talking about the secular and the religious scholars, they both creating such doubt in the heart and the mind of the people. KG, this is not an authentic word of God. They are talking about the interpretation of the word of God. کہ نہیں جی یہ تفسیر جو ہے وہ ایسے ہے، ایسے نہیں کہا گیا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تفسیر غلط کی گئی ہے، خداوند نے تو ایسا کہا تھا، آپ اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں. ابلیس لوگوں کے دلوں میں خداوند کے کلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. And the second tool of the devil is about the authenticity and the authority of the word of God. اچھا خداوند نے ایسا کہا تھا تو کیا واقعی آپ مر جاؤ گے؟ اب خداوند نے یہ باتیں جو ان کو کہی تھی تو وہ اس کا جو ابلیس باتیں کر رہا تھا وہ ٹویسٹ کرتا ہے کلام کو، تھروڑ موڑ کے پیش کرتا ہے. ہاف ٹروتھ جو ہے یہ اس کا ایک ٹول ہے. اب دیکھیں ذرا پیدائش کی کتاب کو ہی اور اس کے دوسرے باب کو، خداوند نے کیا کہا تھا؟ اور خدا نے 16 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، دوسرا باب اس کی 16 آیت، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بائبل کو یار لے لیا کریں پلیز یار. اور خدا نے آدم کو حکم دیا، کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اب سانپ نے کہا کہ باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. She was quoting the word of God. What God said to Adam and Eve. تب سانپ نے اور سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کو جاننے والے بن جاؤ گے. اس نے اس کو ایڈ کیا، اس میں اس خداوند کی بات میں اور باتیں ایڈ کر دی. ڈسیپشن، فریب،
धोखा, झूठ। इब्लीस झूठों का बाप है। उसने उसमें और बातें ऐड कर दी, तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे, यू बी लाइक अ गॉड। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इब्लीस जो है वो लोगों की जिंदगियों में काम करता है, उनके सामने कैसी टेम्पटेशन जो है वो रखता है। और यीशु से भी जब इनकाउंटर किया डेविल ने, जब उनका मुकाबला हो रहा था, तो यही बातें वो कहता था, तेरी बाबत ये लिखा है कि तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगे। और इब्लीस जो है वो इस तरीके से जो है वो लोगों को बहकाता है। मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जरूर उसको टच करूंगा। द वे आवर ब्रदर एंड सिस्टर दोज हु आर नॉट क्रिश्चियन, दे आर क्रिएटिंग डाउट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, इसकी रिलायबिलिटी के बारे में, about the revelation of God and the inspiration word of God. They are creating so many doubts. बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, अहमद दीदार जैसे लोग और इस तरह के जो इस वक्त दुनिया में मुफ्ती हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो किस तरीके से, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा वक्त जो है वो बाइबल पढ़ने में सर्व करते हैं और वो क्रिटिकल एंगल से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को बहकाएं। और वो लोगों के दिलों में बाइबल की जो ऑथेंटिसिटी है, इसके मुस्तनिद होने के बारे में जो दलाइल पेश करते हैं, उससे लोगों को वो खुदा के कलाम से दूर ले जाना चाहते हैं कि देखिए नहीं, बाइबल बदल गई है, ये बाइबल जो है वो असली बाइबल नहीं है जो तहरीर की गई थी, इसमें तहरीफ हो गई है, इसमें तब्दीली आ गई है। और वो ये नहीं सोचते कि बाइबल की वजह से तब्दीली आई है। बाइबल तब्दील करती है, बाइबल तब्दील नहीं हुई। बाइबल ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है। खुदा का कलाम जिंदगी तब्दील करता है। और ऐसे लोग जो लोग दिलों में शकूक और शुबहात पैदा करते हैं, वो इब्लीस के आलाकार हैं, वो इब्लीस के फर्जंद हैं जो इब्लीस के लिए, शैतान के लिए काम करते हैं ताकि लोग खुदा के पाक कलाम को ना देखें, उसके बारे में ना सोचें, उसको ना पढ़ें कि जी नहीं जी ये ठीक ही नहीं है, बाइबल ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर वो यकीन करते हैं। उनसे पूछा जाएगा आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आपने कोई बाइबल को पढ़ा है? नहीं जी, वो चूंकि हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो मौलवी साहब, उन्होंने ये बात कही थी। भाई उन्होंने कही तो आप खुद भी इसको तहकीक कर लें, खुद भी पढ़ लें। और फिर मैंने बारहा इस बात को कहा है कि जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, आप खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा आपको सिखाएगा। बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगियां तब्दील हुई, जो मुस्लिम कॉन्वर्ट हैं, किसी पास्टर ने उनको नहीं सिखाया, सिस्टर एलिस, बल्कीश शेख और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कलाम को पढ़ा, बंद कमरों में थी, खुदावंद ने उनकी जिंदगियों को तब्दील किया। खुदावंद खुद बात करता है। और मैं ये बात, ये चैलेंज अपने दोस्तों के सामने भी रखना चाहता हूँ, एवेंजलिस्ट के सामने भी रखना चाहता हूँ, पास्टर के सामने भी रखना चाहता हूँ, कलीसिया के सामने भी रखना चाहता हूँ कि आप अपने दिल में ये सोचते हैं कि ठीक, पता नहीं हम कलाम नहीं सुनाएंगे तो खुदा का कलाम जो है वो रुक जाएगा, खुदा का काम रुक जाएगा। ऐसी बात नहीं है। खुदा खुद जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है। अगर कोई प्रीच नहीं करता तो वो खुद प्रीच कर लेता है, जिसको उसने सिखाना होता है खुद उसको सिखा लेता है। पालूस जो कि साउल था, दमिश्क की राह पर जा रहा था, किसी शागिर्द ने उसको नहीं अप्रोच किया, वो तो खुद डरे हुए थे कि ये लोगों को कैद में डालता है, परसिक्यूट करता है। और उसने खत लिया यरूशलेम से और वो जा रहा था कि मसीहों को पकड़े और उनको कैद में डाले।
while he was on his way to Damascus, God revealed himself to him. خداوند نے خود اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا اور خداوند نے کہا آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں یسوع ہوں. تو خداوند نے خود اس کو چنا، خود اس کو سکھایا، اور لکھا کہ پھر وہ چلا گیا، اس کی آنکھیں چندھیا گئی، نابینا ہو گیا. اس کو جب آنکھیں ملی تو پھر وہ آئسولیشن میں چلا گیا. خداوند کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی، خداوند نے اس کو سکھایا. تو خداوند جو ہے وہ خود بات کر لیتا ہے. اگر میں انجیل نہیں سناؤں گا تو میں اپنی برکت کھو دوں گا. خداوند نے جس کو سکھانا ہے، جس کو سمجھانا ہے، وہ خود بھی سکھا لے گا. وہ زندہ کلام ہے. بہت دفعہ اس بائبل کو میرے ذہن جلایا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، پر یہ زندہ خدا کا کلام ہے. یہ جس کا کلام ہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ خدا کے پاس ہے، آسمانی باپ کے پاس ہے، اس کے دانے ہاتھ پہ ہے، اور وہ آج بھی اپنے روح کے ذریعے آپ سے اور مجھ سے کلام کرتا ہے. اس کی بہت بڑا تحقیر کی گئی، لیکن یسوع کو کوئی نہیں جلا سکتا. ابلیس جو ہے وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. But this is the living word of God. آگے بڑھتے ہیں جی. کیسے ابلیس جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے سورس کیا ہے؟ یہ تو میں نے اس کے ٹولز آپ کو بتائے نا، کہ وہ کلام کو جانتا ہے، وہ بہت بڑا تھیولوجین ہے، علم الہی کا ماہر ہے. میں بہت دفعہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ مسیحیت پر حملہ کرتے ہیں، تو میں جب ان کی باتوں کو سنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار they know very well about the word of God. خدا کو کلام کو اس کو کوٹ کرنا، اس کی آیتیں کوٹ کرنا، یہ ایک ایویڈنس ہے. Anyhow, جو پہلا جو بڑا اٹیک ہے یا سورس ہے وہ ہے فالس ٹیچر، جھوٹے استاد. یہ ابلیس کا وہ اس کی اعلیٰ کار ہے. دیکھیں خداوند نے اپنے شاگردوں کو چنا، پہلے 12 کو چنا، پھر 70 کو مقرر کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب کلیسیا کو قائم کیا in the book of Acts، تو وہاں پر جب روح القدس نازل ہوا تو اس کے بعد 3000 لوگوں نے پطرس کے پہلے واعظ سے خداوند کو قبول کیا. تو اس طریقے سے کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی گئی. مقصد کیا تھا؟ خداوند نے اپنے شاگردوں بھی کہا کہ جب تک تمہیں روح کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. God wanted to equip them with the power of the Holy Spirit, with the person of the Holy Spirit. تو خداوند نے بھی اپنے شاگردوں کو اس لیے چنا کہ تم جا کر سب لوگوں کو شاگرد دو، انہیں تعلیم دو، اور جو ایمان لائے انہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. That is the greatest commandment of our Savior Lord Jesus Christ. تو خداوند بھی اپنے لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ اس کے کلام کی سچائیوں کو لوگوں کو بتا سکیں. اور خداوند کے لوگوں نے یہ کام کیا، اس کے شاگردوں نے پوری دنیا میں انہوں نے انجیل کی منادی کی، اور آج بھی خداوند کے خادم جو ہیں وہ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح ابلیس جو ہے وہ بھی اپنے شاگرد بناتا ہے، وہ بھی ان کو چنتا ہے، اور اس کی کوشش کیا ہے کہ شاگرد کہاں سے بنائے جائیں. زیادہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جی وہی ہیں جو نکلے تو ہم میں سے تھے لیکن ہم میں سے تھے نہیں. مخالف مسیح کی روح جو ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کے پہلے خط میں کہتا ہے کہ مخالف مسیح کی روح یہی ہے کہ جو اس کے بیٹا ہونے کا انکار کرتے ہیں. نکلے تو ہم میں سے تھے لیکن ہم میں سے تھے نہیں. اب شاید یہ بات بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے کہ جو بہت سارے مسیحی ایونجلسٹ ہیں، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہ وہ جو بائبل کو اپنے مقاصد کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ جو کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں،
ایسے لوگ بھی ہیں. ایک اب مجھے بات یاد آ رہی ہے, میں نے ضرور اس کو شیئر کرنا چاہوں گا, یو ول انجوائے دیٹ. میں ایک اس سیمنری میں تھا, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف دیٹ پادری صاحب, اچھی بات نہیں ہے, لیکن چلے میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو لٹل نالج ہے اس کی ایک ایگزامپل میں دینے لگا ہوں. تو پادری صاحب سرمن دے رہے تھے, اور سرمن وہ دے رہے تھے لازر اور دولت مند کے بارے میں, کہ جی جو آپ کو پتا ہے کہ لازر جو تھا وہ زخموں سے چور تھا, ناسوروں سے بھرا ہوا تھا, اور وہ دولت مند کے اس میں اس کے ٹکڑوں سے وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا, اور کتے جو ہیں اس کے زخموں کو چاٹتے تھے. تو خیر, تو پادری صاحب نے جو اس کی تفسیر کی, وہ تفسیر انہوں نے یہ کی کہ جو لازر ہے وہ پادری ہے, اور جو دولت مند ہے وہ کلیسیا ہے, اور جو اس نے کہا کہ جی جو کلیسیا ہے وہ تو انجوائے کر رہی ہے, اور جو پادری ہے وہ ٹکڑوں میں پل رہا ہے, تو جب قیامت ہوگی تو کلیسیا جو ہے وہ تکلیف اور دکھ کی حالت میں ہوگی, اور پادری صاحب جو ہیں وہ باب ابراہیم کی گود میں ہوں گے. تو مجھے بڑا غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی آئی. تو میں نے بعد میں پائی صاحب کو کہا کہ پائی صاحب یہ آپ نے کیا سرمن دیا ہے؟ بائی دا گریس آف گاڈ آئی ایم فرام دا ویری گڈ چرچ, بائبل بیسڈ چرچ راولپنڈی فرسٹ یو پی چرچ. بڑے بڑے اچھے خادم وہاں سے, خدام کے خادم جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے خدام کا پاک کلام سیکھا ہے. اور ہمارا جو سنڈے اسکول تھا وہ بڑا اچھا تھا. تو فرسٹ یو پی چرچ صبح سویرے سنڈے اسکول ہوتا تھا, بڑی رش ہوتی تھی, بچوں کی علیحدہ کلاسز ہوتی تھی, بڑوں کی الگ کلاسز ہوتی تھی, اور پادری صاحبان جو پادری سردار صاحب, پادری سردار گڈ, بہت سارے نام ہیں, تو پادری طالب صاحب, تو ان کے قدموں میں ہم نے بیٹھ کے تو خدا کا پاک کلام سیکھا ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو آپ نے تفسیر کی ہے یہ تو بڑی خطرناک تفسیر آپ نے کر دی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے, یہ تو دولت کی نام ناصر تقسیم کی بات ہے, اور خدا کے لوگوں کے بارے میں فکر نہ کرنے کی بات ہے. تو پادری صاحب جو ہیں وہ اگر ان کو چندہ نہیں مل رہا تو وہ محنت کر لیں. پالوس جو ہے وہ خیمہ اندوزی کرتا تھا, اور وہ خیمے سیکھ کر تو اپنا گزارا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ جو بیچارہ لازر تھا وہ تو زخموں سے ناسوروں سے بھرا تھا, اور کتے اس کے زخم چاٹتے, تو وہ تو کام کرنے کے قابل نہیں تھا. تو آپ نے کیا یہ بات بتا دی, اور یہ تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کہ لوگ آپ کو چندہ دیں, اور آپ نے یہ غلط تفسیر کر دی. تو ایسے بہت سارے جو استاد ہیں جو ابھی دیکھیں پراسپیرٹی گاسپل جو ہے کہ جی اچھا جی آپ 100 پاؤنڈ دیں گے تو آپ کو 1000 ملے گا, تو لوگوں کے پیسے بٹورنا کہ جی اچھا جی آپ اتنے دیں گے تو خدا آپ کو اتنے, بھی ٹھیک ہے وہ بلیسنگ تو خدا ہم دیتا ہے, لیکن وائی یو آر گیونگ دیم فالس ہوپ. ایک جو پاسٹر صاحب ہیں وہ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا کہ جی نا وہ لوگوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے تو اچھا جی خدا آپ کو بیٹا دے گا اور آپ نے اس کا یہ نام رکھنا ہے اور وہ پاسٹر بنیں گے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا پاجی صاحب آپ یہ کیسی دعائیں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے دعا کر دی ہے تو آپ اولاد کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو بیٹا دے یا بیٹی. بیٹیاں کو بری بات ہے نا. میرے بھائی ہیں یوسف نیر صاحب, انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک شعر لکھا کہ باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے, باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بیٹیاں بھی خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو آپ نے اگر کسی کے لیے دعا کرنے اس کو کہتے ہیں چلے خدا آپ کو اولاد دے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, صحت مند ہو, خدا آپ کو دے, تو آپ یہ فالس ہوپ کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایسی بات نہ کیا کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ خدا سے دعا کریں اور لوگوں کو ایسی بات نہ کہا کریں. تو انہوں نے کہا جی وہ کسی کے بارے میں کہ لو جی وہ کسی کے لیے دعا کرتے بیٹے کے لیے, تو اس کی جو ہے وہ بیٹی ہو گئی. تو کہنے لگے جی تو نے کیونکہ ہاف وے دعا جو ہے چھوڑ دی تھی اس لیے جینڈر جو ہے وہ چینج ہو گیا. یہ عجیب طرح کی جو ہے وہ ٹیچنگ اور عجیب طرح کے جو لوگوں کے ساتھ وعدے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ ایسے پرومسز کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ غلط تعلیم دیتے ہیں. اور ٹھیک ہے ہیلنگ میں بلیو کرتا ہوں, ہیلنگ مجھے خدا نے ہیل کیا ہے, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن لوگوں کو فالس ہوپ دینا اور ایسا کلام پیش کرنا, جتنی بھی ہیریسیز ہیں, چاہے وہ یووا وٹنس ہے, چاہے وہ کوئی بھی اور جتنی بھی اونلی جیسس والے ہیں, مورمنز ہیں, آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی تھے یہ چرچ میں سے نکلے.
ہم دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, وہی بات آ جاتی ہے کہ لٹل نالج از ڈینجرس. تو وہ جو سوچتے تھے نہیں جی میں جو تفسیر کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اور میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایک جماعت بنتی ہے, اس میں سے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, پھر تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. اب یو کے میں بھی ایسا ہو گیا. پچھلے دنوں ایک شخص میرے پاس آیا, وہ میں ان سے الگ ہو گیا, میں نے اپنا چرچ شروع کر دیا. وہ کہا جی میں نے اپنا شروع کر لیا. وہ چرچ جو ہے وہ بچے دیتا جاتا ہے اور ایسی تعلیمات. پوچھو جی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, کوئی کورس کیا ہے, کوئی ٹریننگ کی ہے؟ بھائی جی یسو نے, وہ شاگردوں نے کون سی سیمنری کی تھی؟ وہ بھائی میاں وہ یسو کے ساتھ رہے تھے. جب وہ کلام کرتے تھے تو اعمال کی کتاب کو دیکھیں تو لوگ حیران ہوتے تو کہتے ہیں یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. تو یسوع تو خود ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا, بہت بڑی سیمنری تھی. اور خداوند الگ لے جا کر جب ان کو چیز دیکھے, بیج بونے والی کی تمثیل دیکھے, جب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ الگ جا کے یسوع سے پوچھتے تھے اور یسوع ان کو سمجھاتے تھے کہ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے, بیج بونے والے کا کیا مطلب ہے, بیج بونے والا کون ہے, زمین کون ہے. تو پلیز یہ جو باتیں ہیں ان کا دھیان کریں. اور جو جھوٹے استاد ہیں, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, فرام دا فرسٹ سینچری چرچ اس وقت بھی ایسے جھوٹے استاد تھے. ایک بہت ہی فیمس ہمارے سو کالڈ ایونجلسٹ ہیں پاکستان سے, تو وہ آئے تو انہوں نے چرچ میں وہ میسج دے رہے تھے, میسج دیتے تو انہوں نے کہا جی میں نے ویزا لینے جانا تھا امریکہ کا, تو میں جب ایمبیسی تو میں نے دیکھا تو خدا ان کے دو چھوٹے چھوٹے فرشتوں کے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا بھی یہ کیا؟ تو کہتے جب میں جہاز میں تو فرشتوں کے بچے جو تھے وہ میرے ساتھ تھے. تو خدا نے کہا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ میں نے تیری خدمت کے لیے دی ہیں, تو یہ تیرے ساتھ جائیں گے. تو میں نے چرچ کے بعد ان سے کہا, مجھے بڑی کراہیت ہوتی ہے آنیسٹلی, میں تو باز نہیں آتا, میں پوچھ لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کیا فرشتوں کے اندر پروکریشن ہے؟ کہتے جی وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی آپ سوری میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو بھی آپ کہتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو پتا نہیں کہ آپ کا تعلق ایک ادارے سے ہے, آپ ٹیچر ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ ان کی پروکریشن نہیں ہوتی فرشتوں کی. میں نے کہا انسانوں کے جانداروں کے بچے ہوتے ہیں, فرشتوں کے بچے میں نے بائبل میں تو کہیں نہیں پڑھا. تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں, مفوق الفطرت قسم کی باتیں اپنے ذہن میں ایسے کیا ہو, میرا نا بچے جان رہے ہیں. پاکستان میں وہ ریپچر کے بارے میں تعلیم دینا شروع کی تو لوگ درختوں پہ چڑھ گئے سفید کپڑے پہن کے, اور جی یہ آپ کیوں چڑھ گئے ہو؟ جی یہ جی وہ خداوند آ رہا لینے کے لیے اور ہم درختوں پہ چڑھ گئے. لوگ کر دو کر کسی نے کسی کپڑے لے کر سفید وہ پہن کے چڑھ گیا تھا, انہوں نے کہا بھائی میرے کپڑے دے جا, جدو یسوع ہے گا ویکھی جائے گی, میرے کپڑے دے جا. یعنی یہ عجیب طرح کی تعلیمات, جھوٹی تعلیمات. ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے پروفیسر, بہت سارے استاد کہ جی بس یہ سال کا اینڈ ہے. 1999 میں لوگوں نے ایسے وہ راشن اکٹھا کر لیا, پتہ نہیں کیا سے کیا, جی وہ کینڈل لے لی کہ جی بس یہ 2000 میں جو دنیا ختم ہو جانی ہے. خداوند جب کہہ رہا ہے کہ اس گھڑی اور وقت کے بارے میں جاننا تمہارا کام نہیں ہے, تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کلام کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور یہ جھوٹے استاد جو ہیں ان کو ابلیس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو ایسی تعلیمات اور بہت ساری اگزامپل ہیں. مجھے اتنے سالوں میں 35 ایئر میں نے بہت سارے یہ اونچے جو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے, اور بہت بڑے بڑے استادوں نے چرچز کا ستیہ ناش کیا ہے, اس میں ڈویژن کرا دی چرچز کے اندر. یہ جھوٹے استادوں کا ہی کام تھا. اور آج بھی خداوند کی کلیسیا میں, خداوند کے گھر کے اندر یہی ایسے جھوٹے استاد جو ہیں جن کا پیٹ ان کا خدا ہے, for the sake of their own benefit they are dividing the people. کہ جی اچھا چھوڑو جی انہوں ایسے ہی نہیں, ماں میں نواں چرچ شروع کر لینا. big problem with the disunity. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس سکیٹر کرتا ہے, بکھیر دیتا ہے, لوگوں کے اندر ڈویژن پیدا کر دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اکٹھے ہوں. یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو یہ کہتا ہے, وہ پادری صاحب کی میسج دینا چھوڑو پر, ہاں یار ایک دفعہ کسی کو کہہ دو اور لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا اچھا سی پیغام دیتا ہے. لوگ بھی ایسے ہی ہیں,
میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو کلیسیا میں سے کہا اچھا جناب آپ پیغام دے دیں، خدا ان کو برکت دے، اگر اس نے اچھا پیغام دے دیا لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دینا چھڈو جی تسی جڑا پیغام دیتا ہے نا پادری صاحب نے کی پیغام دینا ہے، تسی تو بہت ہی زبردست عالم، تو انہوں نے کہا اچھا چلو پھر میں پادری بن جانا، لو جی ایک پیغام دینے کے بعد وہ پادری بن گیا۔ خیر ہمیں اس بات سے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ دوسرا جو ہے پرابلم جو ہے وہ ہے کلچر، میں کوئکلی اس بات کو ختم کروں گا، ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، whether it's a church or it's a political arena, devil is entering into that arena۔ پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، چاہے وہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، ان کو ابلیس جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس میں جو گند جو اس میں آ رہا ہے، ابلیس اس گند کو لے کر آ رہا ہے اور ان انسٹیٹیوشن میں وہ لے کر جا رہا ہے۔ پلورلزم کہ جی سبھی خدا ہیں، سبھی اچھے ہیں، انٹرفیتھ ورشپ، انٹرفیتھ میرجز، ریسزم، اور یہ تمام جو گند ہے یہ ابلیس کی طرف سے یہ آ رہا ہے۔ اور پھر جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، میرجز کے ایشو ہیں، لیونگ ٹوگیدر، کوئی بات نہیں جی یہ جو میرج ہے یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے۔ اب ایک ایک بات جو ہے اس کے اوپر میں پورا ہم اس کو ایک سیشن کر سکتے ہیں، میرجز ہے، ڈائیورس ہے، انٹرفیتھ ہے، یہ بڑا ایک وسیع سبجیکٹ ہے۔ خدا نے زندگی دی تو ضرور میں ان پہ بات کروں گا کہ یہ جو ابلیس کے ٹولز ہیں یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کو تباہی بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں اٹس اے ریئل کاز آف کنفیوژن کہ ہمارے بچے کنفیوز ہوئے ہیں کہ اچھا جی اگر ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، کرسچن بھی ٹھیک ہے، Where's the uniqueness of Christ؟ خداوند کی جو منفرد شخصیت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کو غیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ تو وہ یونیکنیس کہاں پر گئی؟ آج گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی آپ یہ سلوگن نہ لکھیں، آپ یہ آیت نہ لکھیں، آپ میری کرسمس نہ لکھیں، آپ سیزن گریٹنگ لکھیں، اس لیے کہ ابلیس جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ابلیس انسٹیٹیوشن کو استعمال کر رہا ہے، ٹیررزم، ریسزم۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے گلاطیوں کے خط کے 4 باب میں کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس میں نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور یہ اس میں نہ کوئی کالے گورے کی بات ہے، نہ کوئی عربی کی بات ہے، نہ کوئی رومنز کی بات ہے، نہ یونانی کی بات ہے۔ We are all body of Christ۔ یہ racism is the greatest weapon of the devil۔ خداوند میں ہم سب ایک ہیں۔ خداوند نے جنٹائلز کو، غیر قوموں کو چنا اور وہ جدائی کی دیوار گر گئی۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ آپ گورے ہو، آپ کالے ہو، آپ چائنیز ہو، آپ امریکن ہو، آپ ایشین ہو، یہ ابلیس ان باتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر جو فیبرک ہے، فیملی فیبرک ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، ابلیس کس طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے۔ فیملی فیبرک تباہ ہو رہی ہے، ڈائیورس ریٹ عام بات ہوگی۔ اچھا پہلے یہ اس بات کو ہم معیوب سمجھا تھا، ایون ان پاکستان آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے کرسچن میں پہلے ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ کرسچن میں ڈائیورس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اب سب سے زیادہ ہم آگے لیڈنگ پوزیشن میں ہیں، 2 3 شادیاں، کوئی گل ہی نہیں مسئلہ۔ اور یہ جو فیملی فیبرک ہے اس کو ابلیس نے تباہ کر دیا ہے۔ سیپریشنیں، جیلی سیپریشنیں کہ چلو 4 پیسے مل جائیں گے، اور اس کا ہماری کلیسیا پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے پاک کلام کی سچائیوں پر عمل کریں، ان کو سنیں۔ یہ چیزیں، یہ باتیں بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے۔ کیسے ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں؟ How to handle the devil۔
میں کوئکلی پاس چند منٹ ہیں، میں ضرور اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کروں گا، لیکن میں ایک ورد پڑھ کے تو اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ افسیوں کا 6 باب اور اس کی 10 آیت۔ غرض خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختہ لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کو مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ دس از اے انسٹرکشن، یہ ایک حل ہے۔ یہ خدا کا بندہ پالوس افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، کیونکہ اس دور میں بھی یہی مسائل تھے، یہی مشکلات تھی، اسی طور سے ابلیس کام کر رہا تھا۔ تو خدا کا کلام ہمیں لینے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا ویپن ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ خدا کے پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، دعا کریں، کلام کو پڑھیں، اس پر غور کریں۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے، اس پر دھیان کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہم ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہم یقین کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ فاتح ہے، اور ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اس لیے جو ہتھیار خداوند نے ہمیں کہا ہے ان کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور there is no escape۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، آپ پر حملے ہوں گے، آپ کی کلیسیا پر حملے ہوں گے، آپ کے خاندان پر حملے ہوں گے، آپ کے نیشن پر حملے ہوں گے، لیکن ہمیں قائم رہنا ہے۔ by the power of the word of God we can take stand, we need to be firm۔ ہمیں قائم رہنا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے، تاکہ ہم بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں۔ خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی کلیسیا کو بہت برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ Father, we understand that this is a difficult time. We are in a troublesome world where devil is working through the institutions. Devil is attacking upon the lives of the believers. We trust you, Heavenly Father. We give you praise, we give you honor that you are Emmanuel and you are faithful God. You are always with us. We ask your anointing. We ask your power for your people. Please empower us, lead us, guide us by the power of your Holy Spirit, that we may stand firm against the devil. Heavenly Father, bless your people. Give us a wisdom. We give you praise and honor for the beauty of your word, for this wonderful wisdom, for this precious word. Almighty God, in this time of prayer, I remember your servant, those who are active in the community, those who are serving your people, those who are proclaiming your good news. Please be with them and empower them by the power of your Holy Spirit, that they may proclaim your word with clearance of mind, with the power of your Holy Spirit, with the clarity of your wisdom. They may proclaim your good news. There shouldn't be any confusion
in the minds of your people, as the devil is creating confusion and doubt in the heart and the mind of the people in this world. Almighty God, equip us with your power, with your weapon. We want your word. We are seeking your guidance. Almighty God, we come before you. We want to pray, we want to intercede on the behalf of the people, those who are fighting against this coronavirus, those in the hospital or at home, those who have lost their loved ones. Please give them comfort and strength. Living God, we pray for our children, our families, our loved ones, our neighbors. Please protect them. Heavenly Father, living God, we pray for our Prime Minister, Boris Johnson, and his cabinet members. We pray for all the doctors and the nurses, those who are working in the front line. Especially we pray for the scientists. Please help them. Give them wisdom. Living God, we pray for the persecuted church, wherever they are. Those who are behind the bar, those who are struggling in their lives. There's a question of survival for them, where there's a poverty, where there's a lack of food and the clothes and the clean water, where there's a question of protection and the survival, where there's a war in the world. Please protect your people. खुदावन, तू जो हर जगह मौजूद है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, तेरे लोगों के लिए तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं. The people, those who are in their businesses, please help them as they are struggling in their lives because of the financial crisis, where there is a hunger. Feed your people and give us a wisdom that we may look after one another. खुदावन, तूने अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में उंडेला है. हमें ये तौफीक दे कि हम एक दूसरे की फिक्र करें. अपने कलाम को कसरत के साथ हमारी जिंदगियों में काम करने दे. इब्लीस को शर्मिंदा कर. खुदावन, तूने पहले से इब्लीस को शिकस्त दे दी है. तू फातेह है और तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है. प्यारे खुदावन, हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. ऐ जिंदा पाक खुदा, कलीसिया जो तेरा बदन है, खुदावन तू कलीसिया का सर है. फिर यीशु, मैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, एक एक फर्द के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ हूँ. खुदावन, अपने पाक रूह से मामूल कर हमारे घरानों को बरकत दे. यीशु के बरकत नाम में, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे. आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आपको बरकत दे. खुदावन आपके साथ हो. कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल. और जब आप यूट्यूब पर जाते हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें, बाइबल टीवी ग्लोबल को, और अपने दोस्तों अजीजों के साथ इस वीडियो को बांटें. ये एक इवेंजलिज्म है. बहुत सारा हमारे पास टाइम होता है, हम अपने दोस्तों के साथ दुनिया भर की बातें करते रहते हैं. तो आज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी एटलीस्ट 10 पीपल को आप जरूर ये वीडियो सेंड करें, ताकि वो भी इस कलाम से बरकत पा सकेंगे. जो आज का मज़मून भी था, आपने देखा कि हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 पीपल. और अगर वो लोग जिनको आप वीडियो शेयर करते हैं, अगर मुझे मैसेज करें कि जी फलां शख्स ने मुझे ये वीडियो भेजी है, तो आई विल बी सो ग्रेटफुल. आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने लोगों को ये वीडियो जो है वो भेजी है, टेक्स्ट किया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा. ये एक छोटी सी असाइनमेंट है. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाएं और कहीं जाकर अफ्रीका में या एशिया में जाकर वहां पर इवेंजलिज्म करें. मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये वीडियो जो है मौजूद होगी. प्लीज शेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड with your friends and families. God bless you. Have a blessed day.